बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम पे हम बात कर रहे हैं और रिकंस्ट्रक्शन का जो दिबाचा है वो हमारा मौजूद गुफ्तगू है। इससे पहले हम रिकंस्ट्रक्शन के दिबाचे पे 2 नशिस्तें कर चुके हैं, हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिनमें हमने रिकंस्ट्रक्शन की मज़ामीन के हवाले से कुछ बात की, उसकी अहमियत पे बात की है और उसके बाद हमने कुछ गुफ्तगू की है रिकंस्ट्रक्शन के पहले सेंटेंस के हवाले से, पहले जुमले के हवाले से। आज हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन में किन किन मज़ामीन को अल्लामा ने मौजू बनाया है। अहले इल्म ने इस पे बहुत लिखा है। 30 के करीब ऐसे निकात हैं जिनको अहले इल्म ने अपनी तहरीरों में पॉइंट आउट किया है कि अल्लामा इकबाल ने अपने इस मुख्तसर से दिबाचे में कम अज़ कम 30 इल्मी मसाइल का तज़किरा किया है, उनकी तरफ मिल्लत इस्लामिया को और मिल्लत इस्लामिया के अहले इल्म को मुतवज्जे किया है कि वो इस पर गौर व फिक्र करें अगर उन्होंने दौर हाजिर की चैलेंजेस से ओहदा पर आ होना है। तो ज़ाहिर है ये बड़ी तवील फहरिस्त है, लेकिन अगर उनमें से जो चीदा मौज़ूआत हैं उनको अगर हम बयान करें तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। उसमें जो सबसे पहला नुक्ता आता है वो ये है कि रिकंस्ट्रक्शन के इस दिबाचे से हमें अल्लामा इकबाल के फ़हम कुरान का मनहज समझ आता है, यानी वो कुरान मजीद को किस तरह समझते हैं और कुरान मजीद से कोई माना या मफ़हूम किस तरह से अख़ज़ करते हैं। और कम अज़ कम 2 ऐसे रेफरेंसेस मौजूद हैं इसके अंदर, दिबाचे के अंदर, जिनमें कुरान मजीद के, जिनसे हमें कुरान मजीद से कोई नुक्ता अख़ज़ करने का अल्लामा का तरीक़ा कार क्या है वो हमारे सामने वो पहलू आता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू है दिबाचे का वो ये है कि मुस्लिम जो तहजीबी सरमाया है उसका इरफान हमें मिलता है। तीसरा मजहबी फ़िक्र की तश्कील नौ, इसका तज़किरा अल्लामा करते हैं। फिर तसव्वुफ़ की ताबीर नौ का तज़किरा करते हैं और उसके बाद फिर मजहबी तजर्बा क्या है, रूहानी वारदात क्या है, रिलीजियस एक्सपीरियंस का जिसके लिए अल्लामा ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, यानी या सादा अल्फाज में हाल क्या है। काल को जब हम हाल में बदलते हैं तो वो कैसे मुमकिन है और उस हाल की वैलिडिटी क्या है, इसके ऊपर अल्लामा बात करते हैं। और उसके बाद उलूम में वहदत के असूल को अल्लामा बयान करते हैं और मशरिक़ और मगरिब में मुकालमे की जो असास है, जो इम्कान है, उसको कैसे तलाशा जा सकता है, उसकी तरफ ये हमें रेफरेंस इस दिबाचे के अंदर मिलता है। ये सारी हर नुक्ता तफसीलात का मुतकाज़ी है और लेकिन जो चंद चीदा बातें हैं हम इस मुख्तसर सी नशिस्त में उनकी तरफ मैं यहाँ इशारा करना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि कुरान मजीद को अल्लामा समझते कैसे हैं, ये बड़ी बुनियादी बात है कि कुरान मजीद को जब अल्लामा उसी आयत को बयान करते हैं उस आयत से उम्मत के मुर्दा वजूद को ज़िंदा कैसे किया जा सकता है, अल्लामा के पेश नज़र सरफ़हरिस्त ये मकसद होता है। और हम जानते हैं ये वो ज़माना है जो ग़ुलामी का ज़माना है। उम्मत के मिल्लत इस्लामिया के और मुस्लिम कौम के कुव्वा शल हो चुके हैं, कुव्वत अमल मुअत्तल हो चुकी है और हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, मुस्तक़बिल से मायूस हैं, शिकवा करना और शिकवा संजी ये उनका वतीरा बन चुका है। ऐसे मायूसी के, तारीकी के माहौल के अंदर अल्लामा ने जो रोशनी पैदा की है, उमंग पैदा की है, तवानाई पैदा की है, ज़िंदगी पैदा की है, तो वो कुरान मजीद की ताकत से पैदा की है। और कुरान मजीद की ताकत से पैदा कैसे की है, वो कुरान मजीद का जो अल्लामा का फ़हम है उसको बुरुए कार लाते हुए अल्लामा ने ये मुश्किल तरीन कारनामा जो है वो अंजाम दिया है। जैसे सूरह लुकमान की आया मुबारका है, 28वीं आया मुबारका, जिसका अल्लामा ने रेफरेंस दिया है। अल्लामा ये आया मुबारका इरशाद रब्बानी है, मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला का नफ्सिन वाहिदा इन्नल्लाह समीउन बसीर, कि अल्लाह के लिए तुम्हें पैदा करना और फिर मरने के बाद तुम्हें दोबारा उठाना ऐसा ही है जैसे एक जान को पैदा करना। बेशक अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला है। अल्लामा ये फरमाते हैं कि तसव्वुफ़ जो रूहानी तजर्बा देने की इस्तेदाद रखता था, आज के ज़माने में ये तसव्वुफ़ का रोल दोबारा बहाल किया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुरान मजीद की इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अपनी शान बयान की है। यानी अब ज़ाहिरन अगर देखें नाज़रीन, बड़ी काबिल गौर बात है कि इस आया मुबारका का इस तसव्वुर के साथ कोई लिंक नज़र नहीं आता। यानी तसव्वुफ़ का एक किरदार था हमारी सोसाइटी के अंदर
کیا کردار تھا؟ تصوف نے مورل اسٹرینتھ دی سوسائٹی کو، اخلاقی طاقت دی، اور اخلاقی طور پہ کمزور، بیمار اور مردہ معاشروں کو، اور اس کو پھر سے حیات نو بخش دی، اس کو پھر سے تازہ کر دیا، اسے پھر سے توانائی سے سرفراز کر دیا۔ علامہ فرما رہے ہیں کہ اس دور زوال میں بھی یہ کام اسی طرح ممکن ہے۔ اب آیت مبارکہ کون سے لے کے آ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کی شان یہ ہے، اور علامہ نے کہا بایولوجیکل ایکسپیرینس، اس آیت مبارکہ میں ایک بایولوجیکل ایکسپیرینس کا ذکر ہے۔ وہ بایولوجیکل ایکسپیرینس کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کسی ایک پوری کی پوری مخلوق کو پیدا کرنا اور مرنے کے بعد قیامت کے دن آخرت میں پھر سے ان کو زندہ کر دینا، بالکل ایسے ہے جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا، یعنی پہلے بھی پیدا کرنے والا اللہ تھا اور مرنے کے بعد بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس کے لیے یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نیا کام نہیں ہے۔ جب قانون یہ ہے تو اگر ملت پہلے زندہ تھی، زندگی کے بعد زوال سے دو چار ہوئی، تو زوال کے بعد دوبارہ اس کی بعثت نو، بنی مانا کہ حیات نو، اس کی دوبارہ زندہ ہونے کا جو امکان ہے وہ کیسے مسدود ہو سکتا ہے، وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ تصور کریں ایک ایسی آیت مبارکہ جو کلیتاً عقیدہ آخرت سے متعلق آیت مبارکہ ظاہراً لگتی ہے، علامہ نے اس آیت مبارکہ سے ملت کی حیات نو کے مفہوم کو اسٹیبلش کیا ہے۔ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے آیات کو علامہ نے اپنے شعر میں استعمال کیا ہے، اپنے خطبات میں استعمال کیا ہے، ریکنسٹرکشن کے لیکچرز کی میں بات عرض کر رہا ہوں، یا اس کے علاوہ کہیں آیات کو لے کے، جیسے خطبہ الاباد کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو خطبہ الاباد کا اینڈ ایک آیت مبارکہ بھی ہے، سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ بھی اس کا اینڈ ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو پورا خطبہ الاباد سورہ مائدہ کی اس آیت مبارکہ سے پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے جس پہ علامہ نے اس خطبے کو اینڈ کیا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے علامہ قرآن مجید کو حیات نو کا سرچشمہ سمجھتے ہیں۔ باتو گویاں درد مزبر است، این کتاب نیست چیز دیگر است۔ جاوید نامہ میں علامہ فرماتے ہیں قرآن مجید کا تعارف میں تیرے سامنے کیا بیان کروں، جو نقطہ میرے دل میں پوشیدہ ہے وہ نقطہ میں تیرے سامنے رکھوں تو تمہیں بتاؤں کہ قرآن مجید کتاب کے علاوہ بھی کچھ ہے، صرف کتاب نہیں ہے، کتاب کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ چو بجاں در رفت جاں دیگر شود، جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب یہ کتاب انسان کے اندر اتر جائے تو اس کا من بدل جاتا ہے، اس کا شعور انقلاب آشنا ہو جاتا ہے، اس کے شعور میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر وہ ماحول کو بدل دیتا ہے، وہ کائنات کو بدل دیتا ہے۔ جیسے ریکنسٹرکشن میں علامہ فرماتے ہیں نا کہ جو حقیقی ریلیجیس ایکسپیرینس ہے اس کی ویریفیکیشن کہاں سے ہوتی ہے؟ ورلڈ شیکنگ اور ورلڈ میکنگ، اس سے اس کی ویلیڈیٹی یہاں پہ نظر آتی ہے کہ وہ جو صاحب حال ہے وہ اس کائنات کو بنانے میں اور اس کائنات کے بگاڑ کو مٹانے میں کتنا مؤثر ہے۔ تو اب یہ علامہ کا امتیاز ہے کہ وہ قرآن مجید سے اس ہدایت کو اخذ کر رہے ہیں جو امت کی موت کو زندگی میں بدلے۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک بڑا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو مذہبی فکر ہے اس کو علامہ نے جس طرح سے ایکسپلین کیا ہے، جس طرح سے اس کی وضاحت کی ہے، وہ اس دور کے جو فتنے تھے، مادیت کا فتنہ، سائنسیت کا فتنہ، جس نے دینی حقائق سے عقلی طور پہ معاشرے کے بڑے حصے کو دور کر دیا تھا، تو علامہ نے اس خلیج کو ختم کیا ہے اور اس کا آغاز دیباچے سے ہی ہو جاتا ہے۔ جیسے علامہ بانگ درا میں فرماتے ہیں کہ تعلیم پیر فلسفہ مغربی ہے، یہ ناداں ہیں جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش، محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا باش باش۔ فرماتے ہیں یہ وہ ایسا زمانہ آ گیا ہے جو چیز نظر آتی ہے وہ حقیقی لگتی ہے، اور جو چیز نظر نہیں آتی اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہستی غائب، ذات خداوند جو حواس خمسہ میں نہیں ہے، اس کو تلاش کرنا بے عقلی کی بات سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ جو فتنہ تھا، اس فتنے کا حل علامہ نے ریکنسٹرکشن میں کیا، اور اس کا آغاز ہم دیکھتے ہیں کہ دیباچے سے ہی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو پورے دیباچے کا مرکز و محور کہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو مذہبی تجربہ ہے، روحانی تجربہ ہے، ریلیجیس ایکسپیرینس ہے
جس کو عام طور پہ ہم مذہبی تجربے کا اس کا معنی کرتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس کا معنی روحانی تجربہ ہونا چاہیے، اور اس سے بھی زیادہ جامع لفظ ہے کہ حال اس کا معنی ہونا چاہیے کہ کال کو حال میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بھی سوال ہے، اگر ایسا ہی ہے تو علامہ نے ریلیجیس کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو اس کی وضاحت خود ساتویں خطبے میں علامہ نے کر رکھی ہے، جہاں علامہ نے فرمایا ہے کہ میں ریلیجن کا لفظ تصوف کے معنی میں استعمال کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے بد نصیبی سے اس زمانے میں انفارچونیٹلی علامہ کے الفاظ ہیں، تصوف کا لفظ اس انداز حیات کے لیے مختص ہو چکا ہے، اس اسلوب حیات کے لیے مختص ہو چکا ہے جو زندگی سے فرار، بے عمل گوشہ نشینی اور بے عملی سے عبارت ہے۔ لہذا میں اس وجہ سے تصوف کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، لفظ ریلیجن لے کے آ رہا ہوں، لیکن ریلیجن سے میری مراد وہی ہے۔ تو جب ریلیجیس ایکسپیرینس کی بات آتی ہے تو اس سے مراد بنیادی طور پہ علامہ تصوف کے ذریعے ملنے والا حال مراد لے رہے ہوتے ہیں کہ جو دین کے معتقدات ہیں، دین کی تعلیمات ہیں، ان کا جو امپیکٹ ہے، ان کے جو کانسیکوینسز ہیں، ان کے جو ریزلٹس ہیں ہماری شخصیت پر، ہماری ہستی پر اور ہماری شخصیات کے واسطے سے معاشرے پر، یعنی شخصیت کے بعد جب شخصیات میں آئے گا تو اس سے پھر پوری سوسائٹی ان اثرات کی علمبردار بنے گی۔ یہ سارے کا سارا کیسے ممکن ہے؟ وہ جو ریلیجیس ایکسپیرینس ہے، وہ جو روحانی تجربہ ہے، روحانی حال ہے، اس کا میکانزم کیا ہوگا؟ اب علامہ اس کے لیے فرمایا living experience of the kind of biological unity requires today a method physiologically less violent and psychologically more suitable to a concrete type of mind۔ یعنی جو حیات افروزی کا حامل روحانی تجربہ ہے، اس کے لیے آج ہمیں ایک ایسا طریقہ دریافت کرنے کی ضرورت ہے جو فزیولوجیکلی لیس وائلنٹ ہو، یعنی وہ جسمانی طور پہ کم مشقتوں کا حامل ہو اور سائیکولوجیکلی زیادہ سوٹیبل ہو، یعنی آج کے مائنڈ کو وہ اپیل کرتا ہو اور آج کے مائنڈ کے لیے کنونسنگ ہو، اس کے ذہنی الجھاؤں کو دور کرنے والا ہو، اس کے لیے شرح صدر کا باعث بننے والا ہو، اس کو کلیئرٹی دینے والا ہو، اس کو اس کلیئرٹی کے اوپر استقامت دینے والا ہو، یعنی وہ جتنے بنیادی روحانی اور نفسیاتی تقاضے ہیں وہ پورے کرنے والا ہو۔ تو گویا یہ جو تھیم ہے یہ ایک مرکزی تھیم بن جاتا ہے پورے کے پورے اس دیباچے کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے علامہ نے صرف یہ تھیم نہیں دیا، آگے اس کی ڈیٹیلز بھی دی ہیں، یعنی ریکنسٹرکشن کے 7 لیکچرز میں سے 3 لیکچر صرف اس سبجیکٹ کو ڈیل کرتے ہیں، پہلا، دوسرا اور 7واں، اور 7ویں لیکچر کے اندر تو علامہ نے بڑے واضح طور پہ وہ بنیادی خاکہ تفصیل سے بیان کر دیا ہے جس کی روشنی میں ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ یہ جو ریلیجیس ایکسپیرینس ہے، یہ تصوف کا حال ہے، روحانی حال ہے، اس کا حصول کس طرح ممکن ہے۔ یعنی یہ جو روحانی واردات ہے، روحانی کیفیت ہے، کال کو حال بنانے کا، کال کو تجربہ بنانے کا جو مرحلہ ہے، اس کا کانٹینٹ کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، یہ ساری تفصیلات ہمیں ریکنسٹرکشن کے اندر آگے چل کے ملتی ہیں۔ بلکہ یہاں تک دیباچے میں بھی علامہ نے سائنسز میں سے ایک سائنس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فزکس اب اسی طرف بڑھ رہی ہے، اور ریکنسٹرکشن کے اندر بھی علامہ نے اپنے اس تھیسس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے 3 علوم سے استشہاد کیا ہے، 3 جو ماڈرن سائنسز ہیں ان سے آرگومنٹ لے کے آئے ہیں، فزکس ہے، بایولوجی ہے اور سائیکالوجی ہے۔ تو ایک بہت ہی جدید جو انسانی ذہن کا اکوپمنٹ ہو سکتا ہے، دلیل ہو سکتی ہے، آرگومنٹ ہو سکتا ہے، جس کے اوپر وہ نازاں ہے اپنا ورلڈ ویو بنانے کے لیے، اپنا تصور حیات بنانے کے لیے، اپنا تصور علم طے کرنے کے لیے، علامہ نے اسی کو بطور انسٹرومنٹ یوز کرتے ہوئے اپنے تھیسس کو اسٹیبلش کیا ہے، اور دین کی حقانیت کو، وحی کی حقانیت کو، وحی پر چلنے کی ضرورت اور ناگزیریت کو، اور وحی کے کانٹینٹ کو اپنا حال بنانے کا میتھڈ کیا ہونا چاہیے، اس کو ڈسکور کرنے، اس کو ترتیب دینے، اس کو ڈیولپ کرنے کا جو ایک میتھڈ ہے، ایک تفصیل ہے، اس سب کی سب ہمیں ریکنسٹرکشن کے اندر ملتی ہے، جو آج ہماری ضرورت بھی ہے، اور ہمارے جو اصل دینی اور تہذیبی سرمایہ ہے اسے دور حاضر میں ہمارے لیے کارمند بنانے، کارآمد بنانے اور مستقبل کے ساتھ جوڑنے کا ایک وسیلہ بھی